अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको नाजिया कमल नाजी का नावल सुना रही हूँ, वो जो इश्क था। कोई भी सहर ना फूंको, मुझे बेजान रहने दो। मैं एक वीरान जजीरा हूँ, मुझे संसान रहने दो। मुझे मालूम है मुरझा गए हैं फूल, मगर फिर भी तुम मेरे कमरे में बस ये आखिरी गुलदान रहने दो। थकन कैसे उतारोगे भला ऊंची उड़ानों की, सुनो पर काट डालो तुम नई उड़ान रहने दो। हजारों इम्तहानों का किया है सामना हंस कर, हमारे वास्ते भी जीस्त को आसान रहने दो। मेरे अपनों ने घूंटा है गला मेरी उम्मीदों का, मेरे अपनों मेरे बस में भी मेरी जान रहने दो। भला करके बुलाई की उम्मीद हमने रखी थी, अक्लमंदी ना रास आई, हमें नादान रहने दो। ये माना खुश्क पत्ता हो मगर ऐ मोहसिनो फिर भी ना यूं पांव तले रोंदो, कोई पहचान रहने दो। किसी को वक्त आखिर काश हम भी अपना कह पाते, यही ख्वाहिश थी एक यही अरमान रहने दो। तड़ाक बड़ी बड़ी कला नमा दीवारों वाली कदीम लाल हवेली के पिछवाड़े में उस वक्त बंदूक की नाल से निकलने वाली वो महज एक गोली नहीं, क़यामत थी जो उस कला नमा हवेली के अंदर कैद सालों से जिंदगी का बोझ ढोने वाली औरतों के दिलों पर कहर की सूरत बपा करती थी। बड़े हाल की स्तूनों के पीछे छुपी बेआवाज रोती औरतों की आसारियां गोया आसमान के सतूनों से टकराने लगी थीं, और वो सुबक रूह हवा से खूबसूरत लड़की जो अपनी मौत के आखिरी लम्हे तक अपने गुनाह पर शर्मिंदा या खौफजदा नहीं थी। दिमाग में लगने वाली फक्त एक ही गोली ने उसे उम्दे मुंह किसी कच्चे मकान की कमजोर दीवार के मानिंद जमीन पर गिराने में एक लम्हा नहीं लगाया था। कलानुमा हवेली के पिछवाड़े में उस वक्त जब रात अपना पिछला पहर सुस्त रवि से मुकम्मल करी थी, एक बेहद खूबसूरत अनमोल जिंदगी का रोशन बाग हमेशा के लिए बंद हो गया था। हाल कमरे के बड़े से स्तून के साथ लगी खड़ी मेहराब अब्दुल करीम को लगा बस जिंदगी सिर्फ यहीं तक थी। आगे जो वक्त उसे देखना था उसमें तो महज अंधेरा ही अंधेरा था, घटा टोप गुप अंधेरा। यकलख दिमाग बर्फ हुआ और अगले ही लम्हे वो लहराकर जमीन पर गिर गई थी। औरतों के बेआवाज आंसू मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए थे। गुटी गुटी सिसकियों और आजारियों की आवाज बुलंद हुई थी, मगर उस कलानुमा कदीम हवेली की ऊंची दीवारों के अंदर उस बेबस मखलूक पर हाक मान के बेहिस रवायत पसंद मर्दों को इन आजारियों और आंसुओं की मतलब परवाह नहीं थी। जमीन पर ऊंधे मुंह गिरा नायाब अब्दुल करीम का वजूद चंद लम्हे खाक पर तड़पने के बाद बिलाकर ठंडा हो गया था। सरदार अब्दुल करीम की बंदूक की नाल धुआं उगलती बिलाकर उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी थी। उस हवेली की रवायत थी बदकिरदार औरतों को गोली मारकर मिट्टी में सुला देना, और ये रवायत पूरी हो गई थी। एक और जिंदगी हार गई थी, नायाब अब्दुल करीम हार गई थी। नायाब अब्दुल करीम जो बचपन से अपनी जहानत, खूबसूरती और अच्छी आदतों की बदौलत उनके दिल के हमेशा करीब रही थी, बिलाखिर उन्हीं की बंदूक की गोली से कब्र के गुप अंधेरों में उतरने वाली थी। वो जो उसे उसकी पैदाइश के वक्त अपनी बाहों में लाए थे, उन्हीं ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली थी। क़यामत भला इससे बढ़कर क्या हो सकती थी। ज़ारून जो एक तरफ खड़ा ये सब तमाशा देख रहा था, सरदार अब्दुल करीम को शिकस्ता देकर फौरन उनके करीब आया था। आप ठीक हैं बाबा साईं? अपने मजबूत तवाना बाजू उनके दोनों कंधों के गिर्द फैलाते हुए उसने गोया उन्हें सहारा दिया। जवाब में उनका सर आहिस्ता से नफी में हिला था। नहीं, अब कभी ठीक नहीं हो सकता मैं। रोना उनकी शान के खिलाफ था, वरना शायद वो रो पड़ते। ज़ारून की गिरफ्त उनके कंधों पर मजबूत हो गई थी। वो बदकिरदार थी बाबा, जिद्दी और बागी थी, आपने कुछ गलत नहीं किया। यही तो दुख है, काश वो ऐसा ना करती। मैं रोजे क़यामत अपने प्यारे मरहूम भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा।
کبھی نہ کمزور پڑنے والا سردار اس لمحے جذباتی ہو رہا تھا۔ زارون انہیں کندھوں سے تھامے حویلی کے پچھواڑے سے ان کے شاندار کمرے میں لے آیا تھا۔ فی الحال آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ آرام کریں، میں تب تک اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کرتا ہوں۔ نہیں، اس کا نماز جنازہ ہوگا۔ بابا سائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج تک اس حویلی میں کارو کاری ہوئی کسی عورت کا نماز جنازہ نہیں ہوا۔ نایاب عبدالکریم کا ہوگا، یہ میرا حکم ہے۔ ان کے چہرے پر جلال آ گیا تھا۔ زارون عبدالرحیم کو مجبوراً سر جھکانا پڑا تھا۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ لاش کو زنان خانے میں بھجوا دو، جس نے جو پڑھنا ہے پڑھ لے، صبح فجر کے بعد جنازے کا اعلان کروا دینا۔ جی بہتر سائیں۔ دل میں غصہ دبائے بظاہر فرما برداری سے کہتا وہ ان کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ شکست دوری رہ گئی تھی۔ وہ اسے عبرت ناک موت کے بعد گمنام قبر دینا چاہتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ آسمان پر بیٹھے سب سے بڑے منصوبہ ساز نے اس کے سارے ارادے مٹی کر دیے تھے۔ حویلی کے بڑے سے صحن میں سفید کفن میں لپٹا اس کا چہرہ پر نور تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی اپنی ناگہانی اندوہناک موت پر۔ محراب، جس کا دماغ اب بھی سنتا، وہ آنکھیں پھاڑے بے حد حیرانی سے اس کے سبھی پر نور چہرے پر بکھرا سکون اور ان شنگرافی لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی موت کسی انسان کو اتنا آسودہ کر دیتی ہے جتنا نایاب عبدالکریم کو کر دیا تھا؟ اس کا دل چاہا وہ اس کے ہونٹوں اور گالوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے نرم پوروں سے چھوئے اور یہ دیکھے کہ کیا وہ واقعی مر گئی تھی یا زندہ تھی۔ بیگم عبدالکریم ایک کونے میں گھٹنوں پر سر رکھے یوں بیٹھی تھی جیسے اب دنیا میں ان کا کچھ رہا بھی نہ ہو۔ وہاں اس بڑے سے صحن میں کون ان کی لاڈلی بیٹی کے لیے رو رہا تھا، کون آزاری کر رہا تھا، انہیں مطلق خبر نہیں تھی۔ اندر اپنے شاندار کمرے میں بیٹھے سردار عبدالکریم کا حال سب سے الگ تھا۔ پچھلی رات کے آخری پہر سے اس وقت تک وہ ایک پل بھی نہیں سوئے تھے۔ دھیان کے دریچوں سے بار بار ایک چھوٹی سی 4-5 سالہ خوبصورت بچی 2 پونیاں بنائے مسکراتی ہوئے انہیں گویا ذبح کر رہی تھی۔ آج سے پہلے سالوں سے بہت سی عورتیں بد کرداری کے الزام میں اس حویلی کے چاپر مردوں کی گولی کا شکار ہوئی تھیں، مگر کسی کے لیے بھی دل میں ویسا درد نہیں اٹھا تھا جو درد نایاب عبدالکریم کی موت نے دل میں گاڑ کر رکھ دیا تھا۔ بہت دنوں کے بعد اس روز حویلی کی اونچی دیواروں سے دھوپ اندر صحن تک آئی تھی۔ بڑے حال کی سیڑھیوں پر پلر سے ٹیک لگائے بیٹھی محراب عبدالکریم نچڑے ہوئے سفید چہرے کے ساتھ بالکل سن بیٹھی تھی۔ اس کی نظر کے بالکل سامنے صحن میں بے قراری سے پھدکتی چڑیا تھی جس کو وہ مسلسل دیکھ رہی تھی۔ جب وہ چپکے سے اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیسی ہو؟ کیا بہن یاد آ رہی ہے؟ اس کی آواز محراب عبدالکریم کے لیے سانپ کی پھنکار سے کم نہیں تھی۔ وہ چونکی اور بے ساختہ بدک کر دور ہوئی تھی۔ دور رہو مجھ سے، تم جیسا انسانی شکل میں خونخوار بھیڑیا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اچھا؟ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجاتے ہوئے وہ کھڑا ہوا۔ یعنی تم مان رہی ہو کہ میں انمول ہوں؟ تم جانور ہو، جانور۔ آہا، کیا خیال ہے پھر اپنی زوجیت میں نہ لے لوں تمہیں؟ ذرا تم بھی دیکھ لو، ایک جانور کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ایک ہی بستر پر زندگی کیسے بسر ہو سکتی ہے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اس لمحے وہ اسے زہر سے بھی برا لگ رہا تھا، تبھی وہ پھنکاری تھی۔ سوچنا بھی مت کہ کبھی میں تم جیسے درندے کے ساتھ ایک شام بھی بسر کروں گی۔ سوچ تو لیا ہے، اب کیا کروں؟ اس کے لبوں پر ہنوز دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ محراب عبدالکریم کی آنکھیں ضبط کی 1000 کوششوں کے باوجود بھر آئیں۔ اگر سوچ لیا ہے تو دل سے نکال دو، کیونکہ میں نایاب عبدالکریم نہیں ہوں جو تم جیسے بد ارادوں کی بین چڑھ جائے گی۔ میرے ساتھ کچھ بھی برا کرنے سے پہلے سوچ لینا، محراب عبدالکریم اس حویلی کے کسی مرد کی گولی کا شکار نہیں ہوگی۔ اچھا، کیا کرو گی؟ وہ کہاں اس سے مروب ہونے والا تھا۔ محراب نے فوراً آنسو پونچھ لیے تھے۔ اس حویلی کے بے ضمیر سفاک مردوں کے کسی بے رحم فیصلے کی بین چڑھنے سے پہلے ہی میں اپنی جان خود لے لوں۔ اوہ، یعنی خودکشی کرو گی اپنے مذہب کے خلاف جا کر؟ ایک مرتبہ پھر وہ مسکرایا
महराब की आंखों में शरारे दौड़ गए। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने खड़े उस शख्स को कच्चा चबा जाती। तभी दांत पीसते हुए बोली, तुम मजहब की बात कर रहे हो जिसका अपना हर अमल अपने मजहब के खिलाफ है। चलो देखते हैं फिर ये ऊंट किस करवट बैठता है। उसकी आंखों से हनूज शरारत टपक रही थी। महराब नफरत से थूकती वापस पलट गई। अंदर अपने कमरे के बेड पर उमदे मुंह गिरते ही कब से रुके आंसुओं का सैलाब बह निकला था। तकिए को बाहों में भींचकर वो इतनी शिद्दत से रोई कि बाहर वसीब बरामदे में नमाज पढ़ती मरियम बेगम सलाम फेंककर सीधी उसके पास आई थी। महराब बेड पर उसके करीब बैठकर उन्होंने उसकी पुश्त सहलाई। जब वो फौरन आंसू साफ करते हुए उठ बैठी थी। जी अम्मी, क्या बात है बेटे, इस तरह क्यों रो रही हो? उनके लहजे में फिक्र थी। महराब सर झुकाकर बैठ गई। कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही नायाब याद आ रही थी। उसके पास रोने का जवाब था, मगर इस माँ को झूठ से मुतमईन करना आसान नहीं था। तभी वो बोली, तो अब तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया है महराब? झूठ नहीं बोल रही अम्मी, बस अब इस हवेली में दिल नहीं लगता। मेरा दम घुटता है, जी चाहता है यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं। भाग जाना मसले का हल नहीं होता। तो क्या करूं? फिर नायाब की तरह इसी चार दीवारी में किसी गोली का इंतजार करूं? अल्लाह ना करे महराब, क्यों ऐसी बातें करती हो? वो दहल उठी। महराब ने गाल रगड़ दी। हम इस हवेली में खुश नहीं रह सकते अम्मी, प्लीज नाना के गोद चलें। ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ, मगर फिलहाल तुम खुद को संभालो। अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा। जी अम्मी। चलो उठो, अब नमाज पढ़ लो, वक्त निकला जा रहा है। खुद शिकस्ता दिल होने के बावजूद वो उसे तसल्ली दे रही थी। महराब अस्पात में सर हिलाती वजू के लिए उठ गई। सुर्ख ईंटों से कदीम तर्ज पर तमीर इस कला नमा लाल हवेली में क़याम पाकिस्तान से पहले मुकीम सरदार अब्दुल रऊफ का आसपास के सारे इलाके पर कब्जा था। वो एक जाबर मगर इंसाफ पसंद हाकिम थे। अपने खानदान और इलाके के लिए उनके बनाए गए कवानीन में कहीं किसी रद्दो बदल या नरमी की गुंजाइश नहीं थी। इस हवेली समेत इलाके की किसी औरत को सिवाय कुरान पाक के दुनियावी तालीम की इजाजत नहीं थी। इस हवेली या इलाके की किसी औरत की बदकिरदारी साबित हो जाने के बाद उसे वहीं उस इलाके में घर के सरबराह के हाथों मौत की तारीख वादी में उतार दिए जाना सालों की रिवायत थी, जो ताहाल चली आ रही थी। दीनी तालीम हासिल करने के बावजूद वो लोग अपने फैसलों में दीन के अहकामात को नजरअंदाज कर रहे थे, मगर किसी में मजम्मत करने की जरूरत नहीं थी। सरदार अब्दुल रऊफ जैसे सख्त दिल सरदार के सामने खड़े होकर उनके बनाए गए किसी कानून पर सवाल उठाना गोया मौत के मुतरादिफ था। सरदार अब्दुल रऊफ का घराना 3 बेटों पर मुश्तमिल था। उनके बड़े बेटे सरदार अब्दुल रहीम उन्हीं की तरह इंसाफ पसंद और कदीम रवायात पर सख्ती से अमल करने वाले सरदार थे। सरदार अब्दुल रऊफ ने उनकी शादी अपनी बीवी की जिंदगी में ही उनकी बांझी से तय कर दी थी, जिससे उनके यक्के बाद दीगरे 3 बेटे पैदा हुए। सरदार अब्दुल रहीम के बाद सरदार अब्दुल करीम का नंबर था, जो रवायत पसंदी में अपने बाप और भाई से कतई मुख्तलिफ थे। शायद इसलिए कुदरत ने उन्हें ऊपर तले 2 बेटियों से नवाजा। बादशाह किसी पेचीदगी के बायस उनकी बीवी मां बनने की सलाहियत से महरूम हो गई थी। सरदार अब्दुल करीम के बाद सरदार अब्दुल लतीफ इस हवेली में सरदार अब्दुल रऊफ के आखिरी सपूत थे, जिनकी औलाद में एक बेटा और एक बेटी ही थे। सरदार अब्दुल रहीम के बड़े दोनों बेटों की शादी सरदार अब्दुल रऊफ की जिंदगी में ही हो गई थी। ताहम इस शादी के कुछ ही अरसा बाद उन्होंने अपनी मौत से फक्त चंद दिन पहले उनके आखिरी सपूत ज़ारून अब्दुल रहीम का रिश्ता भी सरदार अब्दुल करीम की लाडली महबूब बेटी नायाब अब्दुल करीम के साथ तय कर दिया था। नायाब ना सिर्फ अपने बाप बल्कि ताया और दादा की भी बेहद लाडली थी। तभी बचपन से ही उसकी हर ख्वाहिश बिन कहे पूरी की जाती थी। महराब उससे पूरे 3 साल छोटी थी, मगर उसके बावजूद दोनों बहनों में मिसाली दोस्ती और प्यार था। सरदार अब्दुल लतीफ का बेटा इबाद एक मोहब्बत करने वाला हसास नौजवान था, इसलिए महराब उसे पसंद करती थी और नायाब ये बात जानती थी। मगर इससे पहले कि उसके ख्वाब पूरे होते, लाल हवेली भयानक तूफान की नजर हो गई। मोमी गुड़िया जैसी वो प्यारी सी लड़की जिसमें उस हवेली के हाकिम मर्दों की जान थी, बेकसूर उस इलाके के अंधे कानून की भीड़ चढ़कर उसी हवेली के हाकिम मर्दों के हाथों जिंदगी की बाजी हार गई थी।
नायाब अब्दुल करीम की नागहानी मौत के बाद बेगम अब्दुल करीम तो जिंदा लाश बनकर रह गई थी। मेहराब खुद भी पत्थर का मुजस्समा बनकर रह गई थी। ज़ारून अब्दुल रहीम जो पहले नायाब अब्दुल करीम के लिए दर्दे सर था, अब वो भला उसकी नागहानी मौत के बाद मेहराब अब्दुल करीम के गले आ पड़ी थी। लाल हवेली में अगले बहुत से दिन खामोशी से बसर हो गए थे। जब उस रात खाने की मेज पर बेगम अब्दुल रहीम ने गोया धमाका कर दिया था। वसी दस्तरखान पर सभी अफराद मौजूद थे। जब खामोशी से खाने के दौरान अपने शोहर के इशारे पर उन्होंने बेगम अब्दुल करीम को मुखातिब करते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी मरियम। वो जो रोटी लेने के लिए हाथ पर खोल रही थी, उनके यूं ही अचानक खुद को मुखातिब करने पर चौंकी थी। खैरियत आपा? सब खैरियत है। जी कहें, ऐसी क्या बात है जो सबकी मौजूदगी में जरूरी है? बात ही ऐसी है, सबके सामने ही खोली जाए तो बेहतर है। तुम जानती हो, अब्बा मरहूम ने ज़ारून और नायाब बेटी का रिश्ता दिल से तय किया था। अब नायाब तो इस दुनिया में नहीं रही, तो अब्दुल रहीम साई ने यह फैसला किया है कि हम ज़ारून और मेहराब का निकाह कर देते हैं। बेटी के लिए तुम्हारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी और अब्बा मरहूम की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। वो वही बोल रही थी जो उनसे कहा गया था, मगर मरियम बेगम का हाथ वहीं फ्रीज हो गया था। ज़ारून के आदात, उसके मशागल और फितरत से वो अच्छी तरह आगाह थी। फिर कैसे एक के बाद दूसरी बेटी का मुस्तकबिल दाव पर लगा देती। तभी हिम्मत करके सर झुकाते हुए बोली, आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर भाभी जान, मगर मैं माफी चाहती हूँ। मेरे मेहराब के दिल में अभी नायाब का गम ताज़ा है। मैं अभी मेहराब के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती। मेहराब की आंखों से उनके लफ्जों पर दो मोती टूटकर गिरे थे, जबकि बात तो कब का वहां से उठकर जा चुका था। अब तक खामोशी से खाना खाते ज़ारून अब्दुल रहीम ने कनखियों से उसे खाना छोड़कर जाते हुए देखा और मुस्कुराया था। मोहब्बत करने वाले मुखलिस और हसास दिलों के साथ खेलना उसका महबूब मशगला था। बेगम अब्दुल रहीम को शायद यूं साफ इनकार की तोक्का नहीं थी। तभी गड़बड़ाकर शोहर की तरफ देखते हुए बोली, हमें जल्दी नहीं है मरियम, तुम अच्छी तरह सोच विचार करके तसल्ली से जवाब दे देना। असल में ये मेरे बेटे की भी ख्वाहिश है, जबकि सरदार साहब भी यही चाहते हैं कि सरदार अब्दुल करीम साईं के बाद वो अपनी यतीम भतीजी को अपनी आंखों के सामने रखें। वो तो ठीक है भाभी जान, मगर अगर अभी ये बात मुझे मुनासिब नहीं लगी, मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं सोचकर जवाब दूंगी। ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो मरियम, मेहराब हमारी बेटी, हमारा खून है। उसके मुस्तकबिल का फैसला हम करेंगे। तुम्हारी रजामंदी सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम माँ हो, बच्ची को पाला है तुमने, मगर उसका ये मतलब नहीं कि तुम इस हवेली के रवायात या अब्बा मरहूम की ख्वाहिश के खिलाफ जाने का तसव्वुर भी करो। समझ गई हो ना? सरदार अब्दुल रहीम साहब ने पहली बार उन दोनों खवातीन के दरमियान बातचीत में मुदाखलत की थी। मेहराब उनके सख्त लबो लहजे पर नफरत से सामने बैठे ज़ारून को देखती दस्तरखान से उठ गई थी। उसके यूं उठकर चले जाने पर सरदार अब्दुल रहीम और सरदार अब्दुल लतीफ दोनों की आंखों में सुर्खी उतरी थी, मगर वो जब्त कर गए थे। मरियम बेगम का झुका सर झुका ही रह गया था। बहुत कुछ कहने की ख्वाहिश अंदर ही कहीं सर पटक कर रह गई थी। वो माँ थी, मगर एक ऐसी माँ जिसे शौहर का मजबूत सतून मुयस्सर नहीं था। जिस चार दीवारी में वो मुक़य्यद थी, वहां उन्हें अपना हर मामला रब्बुल इज्जत के सुपुर्द करके खुद सब्र करना था, और वो यही कर रही थी। रात का जाने कौन सा पहर था जब उसे अपने कंधों पर किसी की मजबूत गिरफ्त का एहसास हुआ था। पट से आंखें खोली तो नजर के सामने इबाद अब्दुल लतीफ को देखकर वो हैरान ही तो रह गई थी। भला रात के इस पहर वो उसके कमरे में क्या कर रहा था? इबाद अब्दुल लतीफ ने उसकी हैरान आंखों का सवाल पढ़ लिया था। तभी सरगोशी में बोला, बात करनी है तुमसे, मेरे पीछे आओ। वो अजहद संजीदा था। मेहराब धड़कते दिल के साथ दुपट्टा संभालते उठ खड़ी हुई थी। इबाद की तेजी से चलते कदम हवेली के पिछवाड़े में तवील बरामदे के किनारे पर जा रुके थे। यहाँ बैठो, कुछ पूछना है तुमसे। मेहराब देख सकती थी, उसकी गुलाबी आंखों में अजीब सा हसन था। वो धड़कते दिल के साथ तवील बरामदे की सीढ़ियों पर टिक गई थी। कुछ भी पूछने के लिए रात का ये पहर मुनासिब नहीं है, जानता हूँ, मगर सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता था। उससे कुछ फासला रखकर बैठते हुए उसने वजाहत दी तो मेहराब खामोश रही थी। नायाब बेकसूर थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने पूछा था, जब वो सर झुकाते हुए बोली, हाँ, कोई सबूत? किसी सबूत की आप कोई अहमियत नहीं, वो जा चुकी है दुनिया से।
تم یہاں تھی نا, تمہیں پتا تھا نا سب. ایک فون ہی کر سکی مجھے, میں یہاں ہوتا تو یہ انہونی کبھی نہ ہوتی. کیا کرتے آپ, بڑے تایا کے فیصلے سے ٹکراتے؟ ہاں, میں مرد تھا, ٹکرا سکتا تھا, غلط فیصلے سے باز رکھ سکتا تھا انہیں. وہ جذباتی ہو رہا تھا. محراب کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں. ممکن ہے ایسا ہوتا, مگر میرے اور نایاب کے پاس کوئی مہلت ہی نہیں تھی. رات کو فیصلہ سنایا گیا اور صبح اذان سے پہلے گولی مار دی گئی. تم نے تایا ابو کو سچ بتانے کی کوشش کی؟ نایاب نے کی تھی, مگر زارون نے اس کی پیشی نہیں جانے دی. زارون کو کیا مسئلہ تھا اس سے؟ ایک راز ہاتھ لگ گیا تھا اس کا نایاب کے ہاتھ. نایاب نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اسے حویلی میں ضرور بے نقاب کرے گی, اس لیے اس نے اس کی موت پلان کر لی. کیا تمہیں پتا ہے اس کا راز کیا تھا؟ بتایا تھا نایاب نے, کسی لڑکی کے ساتھ حالت غیر میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اس نے اسے. کیا وہ جانتا ہے کہ تم اس راز سے آگاہ ہو؟ ہاں. پھر بھی شادی کرنا چاہتا ہے وہ تم سے؟ ہاں, کیونکہ اس کی شروع سے مجھ پر نظر ہے. نایاب کی موت بھی اسی لیے پلان کی اس نے, تاکہ ایک تو حویلی کے مردوں کے نظر میں اس کا امیج خراب نہ ہو, دوسرا نایاب اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے. تم کیا چاہتی ہو؟ میری چاہت کسی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی عورت ساتھ جو ٹھہری میں. وہ اداس اور مایوس تھی. یہ بات گہری سانس لے کر رہ گیا. میرے لیے تمہاری مرضی جاننا ہر مسئلے سے زیادہ اہم ہے محراب. چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا. محراب نے آنسو پونچھ لیے تھے. اپنی بہن کے قاتل سے شدید نفرت ہے مجھے. اور میرے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا. محراب کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس کی چاہت خون بن کر رگوں میں دوڑ رہی ہے, وہ خود سے کبھی اس سے یہ سوال بھی کر سکتا ہے. تبھی پلکیں لرزیں اور چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا تھا. مجھے نہیں پتا. اس کا چہرہ اس کے اندر کے حال کی چگلی کھا رہا تھا. وہ مسکرایا. چلو ٹھیک ہے, پھر میں کرتا ہوں اس زارون عبدالرحیم کا کوئی بندوبست. اس بار محراب نے سر اٹھا کر صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر واپس دوڑ گئی تھی. یہ بات عبداللطیف کے لیے اس کی مسکراہٹ کسی انمول خزانے سے کم نہیں تھی. تبھی اسے خوش دیکھ کر وہ بھی مطمئن سا اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا تھا. زارون جو اپنے گرل فرینڈ سے موبائل پر بات کرنے کے لیے اس طرف آیا تھا, ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کے اندر گویا بامبڑ جل اٹھے تھے. محراب کی مسکراہٹ پر عباد کے اطمینان نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا تھا. اسے نفرت سے رد کر کے وہ کسی اور کے خواب دیکھ رہی تھی, اور یہی تو اس سے برداشت نہیں ہوا تھا. وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا مگر اپنی ہار نہیں. تبھی وہیں کھڑے کھڑے اس کے دماغ نے تیزی سے آگے کی پلاننگ شروع کر دی تھی. نایاب عبدالکریم کے بعد اب اس کا اگلا ہدف محراب عبدالکریم تھی. سردار عبدالرحیم اس وقت کسی جرگے سے فارغ ہو کر حویلی واپس لوٹے تھے جب ان کے کمرے میں چلا آیا تھا. بیگم عبدالرحیم بھی اس وقت وہیں موجود تھی. وہ صوفے پر باغ کے برابر میں بیٹھ گیا تھا. السلام علیکم بابا سائیں, کیسا رہا آج کا جرگہ؟ سردار عبدالرحیم نے محبت سے اپنے جوان سالہ بیٹے کو دیکھا, پھر اپنا بازو اس کے مضبوط کندھوں کے گرد پھیلاتے ہوئے بولے. رب سائیں کا کرم ہے, سب کچھ صلح صفائی سے طے ہو گیا. سردار رئیس کے بیٹے کا گناہ پورے 2 لاکھ میں جمال کمی کے بیٹے نے اپنے سر لے لیا ہے. اب پھانسی بھی چڑھ گیا تو خیر ہے, پیچھے گھر والے تو کچھ عرصہ پیٹ بھر کر کھائیں اور سوئیں گے. کسی کی مجبوری اور بھوک کو پیسوں میں خرید کر وہ آسودہ تھے. زارون سر ہلا کر رہ گیا. گڈ, سانپ بھی مار گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. آہو, الیکشن سر پر ہے. اب بیٹے کی ایک غلطی کی وجہ سے سردار رئیس سر تو نہیں ہار سکتا نا. یہ تو ہے, ویسے بھی یہ کمین غریب مزارے اس لیے تو وڈیروں کے نمک پر پلتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر کام آ سکے. خیر چھوڑے, مجھے آپ سے کچھ اور بات کرنی تھی. بنا وقت ضائع کیے وہ اپنے مطلب کی بات پر آیا. سردار عبدالرحیم اٹھتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گئے تھے. کہو کیا بات ہے؟ محراب کے بارے میں بات کرنی تھی بابا سائیں. محراب کے بارے میں؟ خیر تو ہے. وہ چونکے, ساتھ ہی بیگم عبدالرحیم بھی سلام پھیر کر اس کی طرف متوجہ ہوئی. تبھی وہ بولا. جی بابا سب خیر ہے, بس کل کھانے کی میز پر جس طرح سے مریم چچی نے امی جان سے معذرت کی, سب سوچتا رہا ہوں میں اسے. دیکھے بابا, چچی اور محراب شاید ابھی نایاب کو بھول ہی پائے ہیں. پھر چچا جان بھی حیات نہیں, اور شاید نایاب والے واقعے کے بعد محراب مجھ سے شادی پر خوش بھی نہیں. تو میں نہیں چاہتا یہ رشتہ زبردستی قائم ہو یا انہیں لگے کہ ہم ان کے ساتھ کچھ زیادتی کر رہے ہیں. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مریم چچی یا محراب پر اس رشتے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے پلیز. وہ سردار عبدالرحیم کا لاڈلا تھا اور انہی باتوں کی وجہ سے تھا
اب بھی اس کے الفاظ پر وہ مسکرا دیے تھے۔ شاباش میرے شیر، مجھے فخر ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ بیگم عبدالرحیم کے چہرے پر بھی فخریہ مسکراہٹ دار آئی تھی۔ زبردستی بنائے جانے والے رشتے کبھی کامیابی نہیں ہوتے بیٹے، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے مریم عباد بیٹے کو اپنا داماد بنانا چاہتی ہے۔ وہ کچھ سوچ کر بولی، کوئی نہیں، عباد بھی اپنا ہی خون ہے، میں کرتا ہوں عبداللطیف سے بات۔ سردار عبدالرحیم کے چہرے پر اطمینان تھا۔ زارون اسباب نے سارے لاتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بیگم عبدالرحیم نے سردار عبدالرحیم سے کہا، دیکھ لے سردار صاحب، ہمارے زارون کا دل کتنا بڑا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ وہ خود بھی اپنے بیٹے کے اس فیصلے سے متاثر ہوئے تھے۔ یہ اسی شام کی بات تھی جب زارون نے پھر محراب عبدالکریم کا راستہ روک لیا تھا۔ عباد حویلی میں موجود نہیں تھا، جبکہ سردار عبدالرحیم اور سردار عبداللطیف دونوں ڈیرے پر تھے۔ گھر کی بزرگ تینوں خواتین اکٹھی بیٹھی اپنی باتوں میں مگن تھیں۔ جب چھت سے اترتی محراب کے راستے میں وہ آ گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تم سے مطلب بہت ہے، بس تم سمجھتی نہیں ہو۔ خیر آؤ، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ محراب کو بے حد برا لگا تھا۔ کلائی چھوڑو میری، تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ اچھا چلو پھر گھٹیا تو گھٹیا ہی صحیح۔ جتنا میں کوشش کرتا ہوں تمہارے معاملے میں بندہ بننے کی، اتنا ہی تم اپنی زبان کے ناجائز استعمال سے مجھے برا بننے پر مجبور کرتی ہو، بالکل اپنی بہن کی طرح۔ اس بار وہ اسے کھینچتے ہوئے زبردستی چھت پر لے آیا۔ محراب کی آنکھیں اپنی بے بسی پر بھیگ گئی تھی۔ اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام مت لو۔ اچھا میری زبان گندی تو تمہاری بہن بہت اچھی تھی۔ اس کے گویا تلوؤں پر لگی سر پر بجھی تھی۔ محراب نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ یہ جو زبان ہوتی ہے نا، یہی تخت سے تختے پر پہنچا دیتی ہے انسان کو، مگر تم نے اپنی آنکھوں سے اپنی خود سر بہن کا بھیانک انجام دیکھ کر بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ چلو خیر، اچھی لگتی ہو تم دل کو، تمہارے ساتھ تمہاری بہن والا سلوک نہیں کروں گا میں، شکر مناؤ۔ بکواس بند کرو اپنی۔ بکواس ابھی شروع ہی نہیں کی میں نے۔ تمہیں پتا ہے نیاب کے کالج میں داخلے کے لیے اپنے بابا کو سب سے زیادہ رضامند کرنے والا واحد شخص میں تھا۔ اگر میں بابا کو کنوینس نہ کرتا تو تمہارے بابا کی ضد بھی ان کے غصے کے آگے کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر میرے اس احسان کے بدلے تمہاری بہن نے کیا کیا؟ میرے قطعی پرسنل معاملے کو ہوا بنا کر مجھے ہی دمکانے پر اتر آئی۔ اگر وہ یہ حماقت نہ کرتی تو مجھے کیا ضرورت تھی اس کی موت پلان کرنے کی؟ نہ وہ مجھے غصہ دلاتی، نہ میں اپنے دوست کو اس کے کمرے میں بیچ کر حویلی میں اس کی بدکرداری ثابت کرتا۔ تم خود بتاؤ کہ اپنی موت کے لیے وہ خود قصوروار نہیں؟ وہ پورے اعتماد تھا، اپنے کسی عمل پر اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ محراب کا دل چاہا وہ اس کا منہ نوچ لے۔ چپ کر جاؤ تم، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چلائی اور زارون مسکرا دیا۔ چلو ہو جاتا ہوں چپ، بابا اور امی کے سامنے تمہاری ساتھ سے بھی دستبردار ہو گیا ہوں میں۔ جاؤ کر لو عباد سے شادی، کیا یاد کرو گی تم بھی کہ کس سخی سے پالا پڑا ہے۔ اس وقت جو مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقصاں تھی، محراب اس سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس کے الفاظ اس کی کسی نئی پلاننگ کی چگلی کھا رہے تھے۔ وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی، جبکہ زارون بائیں ہاتھ سے اس کے بال بکھیرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عباد اس رات قدرے تاخیر سے حویلی لوٹا تھا۔ محراب آدھی رات تک بے چینی سے کروٹیں بدلتی اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی تھی۔ جانے کیا بات تھی، جب سے زارون نے اس سے بات کی تھی اس کا دل گویا کوئلوں پر جلنے لگا تھا۔ کیا کرنا چاہتا تھا وہ اس کے ساتھ؟ یہ تو طے تھا کہ وہ اسے مروانا نہیں چاہتا تھا۔ شادی سے وہ خود پیچھے ہٹ رہا تھا تو آگے اس کی کیا پلاننگ ہو سکتی تھی؟ سوچ سوچ کر اس کے شریانیں پھٹنے لگی تھی۔ پوری رات انگاروں پر لوٹنے کے بعد صبح وہ فجر کی نماز کے لیے بستر سے نکلی تو جسم بخار کی زد میں تھا۔ بمشکل ہمت کر کے اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ ابھی سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ مریم بیگم وہاں چلی آئیں۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ محراب کا دل دھڑکا، جلدی جلدی دعا مانگ کر ان کے قریب آئی۔ امی کوئی بات ہوئی ہے؟ ہاں میری جان، یوں سمجھو ناممکن ممکن ہوا ہے۔ اس کا منہ چوم کر مسکراتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ محراب نے ان کے دونوں ہاتھ محبت سے تھام لیے تھے۔ ایسا کیا ہو گیا ہے جو آپ اتنی خوش دکھائی دے رہی ہیں؟ بات ہی ایسی ہے میری جان، تم بھی سنو گی تو خوش ہو جاؤ گی۔ اچھا ایسا کیا ہو گیا ہے صبح صبح؟ وہ حیران ہوئی۔ مریم بیگم پھر مسکرائی۔ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے محراب،
سردار عبدالرحیم اور بابی نے اپنی پوری رضامندی کے ساتھ تمہارا نکاح زارون کے بجائے عباد بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے تمہیں شہر کے بڑے مدرسے میں عالمہ کا کورس کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ لانے لے جانے کی ذمہ داری عباد بیٹے کے سر ہوگی، اور اس سے بھی بڑی خوشخبری یہ ہے کہ زارون کا امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا ہے۔ اگلے چند روز تک وہ پاکستان سے باہر چلا جائے گا۔ محراب دیکھ سکتی تھی، ان کا چہرہ سچی خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ رو پڑی تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں امی؟ ہاں میری جان، ابھی نماز کے بعد سردار صاحب اور بابی جان نے مجھے خود اپنے کمرے میں بلا کر بات کی ہے۔ سردار عبداللطیف بھائی اور بابی زینب بھی وہی موجود تھی۔ یہ تو بہت بڑی بے یقینی کی بات ہے امی، میرا دل تو اس پر یقین ہی نہیں کرا، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آنسوں کے موتی اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر گود میں گر رہے تھے۔ مریم بیگم نے اسے محبت سے ساتھ لپٹا لیا۔ سب اللہ کا کرم ہے محراب، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یقیناً میری نایاب کی قربانی رائگاں نہیں گئی۔ سردار عبدالرحیم تمہیں خوشیاں سونپ کر نایاب کے ساتھ ہوئی زیادتی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو امی، جانے کیوں میرا دل عجیب سی بے چینی اور وہم کا شکار ہو رہا ہے، یوں جیسے پھر سے کچھ برا ہونے والا ہو۔ زارون سے کسی بھی تباہی کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ پاگل مت بنو محراب، اللہ نے چاہا تو اگلے چند روز میں سب کچھ بہتر ہو جائے گا، اور پھر زارون جا رہا ہے نا، اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ بس ایک بار عباد بیٹے کے ساتھ نکاح ہو جائے تمہارا، پھر کوئی کچھ بھی کر لے، تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ بے شک امی، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ سر جھکاتے ہوئے اس نے دل سے دعا کی، مگر وقت کا بے رحم دیوتا اس کی دعا پر تنزیہ کہہ لگاتا کچھ اور ہی پلان کر رہا تھا۔ لال حویلی میں بڑوں کی باہمی مشاورت سے بالآخر عباد محراب کا نکاح طے کر دیا گیا تھا۔ نایاب عبدالکریم کی ناگہانی موت کے پورے 5 ماہ بعد اس حویلی میں سب خوش تھے۔ ایک بیٹی کی قربانی کے بعد مریم بیگم کو لگا ان کی دوسری بیٹی کی زندگی محفوظ ہو گئی ہے۔ محراب عبدالکریم کے پاؤں تو گویا زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ خوشی ہی ایسی تھی کہ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ زارون عبدالرحیم اب زیادہ تر حویلی کی بجائے باہر زمینوں پر وقت گزارتا تھا۔ حویلی میں عباد اور محراب کے نکاح سے جیسے اسے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا تھا۔ عباد جو اس سے اچھا خاصا متنفر ہو چکا تھا، اب مطمئن ہو گیا تھا۔ محراب کا شہر کے سب سے بڑے مدرسے میں داخلہ بھی ہو گیا تھا۔ زندگی سبک روی سے پھر رواں دواں ہو گئی تھی۔ لال حویلی کی اونچی دیواروں نے بالآخر عباد اور محراب سے کے نکاح کی خوشی بھی دیکھی، اور اس دوران جتنی بار بھی محراب کا زارون سے سامنا ہوا، اسے سنجیدہ اور خاموشی دکھائی دیا تھا۔ ایک خوف جو ہمہ وقت اس کے اعصاب پر سوار ہو گیا تھا، نکاح کے بعد جاتا رہا تھا۔ عباد عبداللطیف کے نکاح میں آنے کے بعد وہ ویسے بھی خود کو بہت مضبوط محسوس کرنے لگی تھی۔ زارون کی ایبراڈ کے لیے ٹکٹ کنفرم ہوگی تو دل میں جو رہے سہے وسوسے تھے وہ بھی خود بخود ختم ہو گئے تھے۔ زارون باہر چلا گیا، عباد نے زمینیں سنبھال لی، حویلی میں ان کی شادی کی تاریخ پکی ہوگی۔ مگر انہی دنوں عجیب معاملہ ہوا کہ محراب کو مدرسے میں ہی ایک لڑکا تنگ کرنے لگا تھا۔ بظاہر اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، نماز بھی پڑھتا تھا، مدرسے میں اس کی شرافت اور دیانتداری کی مثال دی جاتی تھی، مگر محراب جانتی تھی کہ جیسا اس نے خود کو ظاہر کیا ہوا تھا وہ ویسا نہیں تھا۔ مدرسے میں مختلف کلاسز کے دوران آتے جاتے جہاں موقع ملتا وہ محراب عبدالکریم کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا اور اسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے پریشان کرتا۔ شروع میں اس نے برداشت کیا، مگر بات جب حد سے بڑھ گئی تو بہت سوچنے کے بعد اس نے بالآخر اپنی ماں اور عباد کو سب بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ مریم بیگم کے علم میں بات آئی تو انہوں نے فوراً اسے مدرسہ چھوڑنے کا فیصلہ سنایا، مگر عباد نے ایسا نہیں کیا۔ محراب کی زبانی اسے پتہ چل گیا کہ مدرسے والے کبھی بھی اس لڑکے کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے، لہذا اس نے اپنے طور پر اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس روز موسم قدرے ابر آلود تھا۔ عباد نے اپنے طور پر اس کے معمولات چیک کیے اور مدرسے جاتے ہوئے راستے سے ہی اسے گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا۔ حویلی میں کسی کو بھی اس کے معمولات کی خبر نہیں تھی۔ راستہ سنسان تھا، لہٰذا تھوڑی سی ڈرائیو کے بعد اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی تھی۔ باہر آؤ۔ اگلے ہی پل گن پوائنٹ پر اس نے اسے گاڑی سے باہر گھسیٹا تھا۔ لڑکا قدرے حیران چپ چاپ گاڑی سے باہر نکل آیا۔
بھائی جہاں تک میرا خیال ہے میں تو آپ کو جانتا تک نہیں، پھر مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ گاڑی سے باہر نکلتے اس نے پوچھا، جب بعد نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسیع کیا۔ سزا کے بچے، شکل مومنہ، کرتوت کافراں، مگر تم شاید جانتے نہیں کہ کس جگہ پنگا لیا ہے تم نے۔ بھائی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بکواس بند کر، اپنے مدرسے والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو، میری نہیں۔ کیسی دھول؟ مجھے بتائیں تو صحیح میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے تم نے۔ موت سے کم کوئی سزا نہیں ہو سکتی تمہارے لیے۔ بھائی آپ ضرور کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ میرا تو ایک ایک پل مدرسے کے لیے وقف ہے، میں بھلا ایسی گھٹیا حرکت کیوں کروں گا؟ اس کا جواب تو تمہیں مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ نے ٹھان ہی لی ہے تو کسی بے قصور کے قتل کا گناہ اپنا سر لیں گے تو جیسے آپ کی مرضی۔ لڑکے کے کولو فیل میں کوئی تضاد نظر نہیں آ رہا تھا، تبھی اسے پرے دھکیلتے ہوئے اس نے جیب سے موبائل نکالا اور اگلے ہی پل موبائل کی گیلری سے محراب کی پرانی تصویر نکالتے ہوئے اس نے اسکرین اس لڑکے کے سامنے کر دی تھی۔ میری منکوہا ہے یہ، کیوں پریشان کرتے ہو اسے؟ اپنی روایت کے قطعی خلاف جا کر اس نے یہ حرکت کی تھی۔ جواب میں اس لڑکے نے ایک نظر اسکرین پر ڈال کر منہ پھیر لیا تھا۔ بھائی آپ یقین کریں نہ کریں مگر حقیقت یہی ہے کہ مدرسے کی ہر لڑکی کو میں اپنی سگی بہن سمجھتا ہوں۔ یہ بھی میرے لیے سگی بہنوں جیسی ہے۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کچھ ایسا ویسا کرنے کا۔ ہاں میں نے انہیں 2-3 بار مدرسے میں کچھ غلط کرتے دیکھ کر ٹوکا ضرور ہے، جس سے یہ بہن اور اس کی ایک دوست مجھ سے ناراض ہے۔ نری بکواس، یہ کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کل اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ہر روز یہ بہن مدرسے والوں سے جھوٹ بول کر اپنی ایک دوست کے ساتھ مدرسے سے کہیں باہر جاتی ہے۔ میں نے منع کیا تو میری دشمن ہوگی، کہتی ہیں مدرسے سے نکلوا دیں گے۔ ٹھیک ہے، جو الزام تم لگا رہے ہو دعا کرو وہ جھوٹ نہ نکلے، کیونکہ اگر یہ جھوٹ نکلا بہت بری موت دوں گا میں تمہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی سامنے کھڑے لڑکے کو دھکا دے کر گراتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ رات اس کی زندگی کی کڑی رات تھی، بے حد تکلیف دہ رات۔ کروٹ پہ کروٹ بدلتے صبح ہو گئی مگر وہ سو نہ سکا، بے چینی ہی ایسی تھی۔ محراب مدرسے کے لیے تیار ہو گئی تو وہ بھی منہ پر پانی کے چھپاکے مار کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس روز گاڑی میں بھی وہ خاموشی رہا۔ محراب نے وجہ پوچھی مگر وہ ٹال گیا۔ اگلے 30 منٹ کے بعد اسے مدرسے چھوڑ کر وہ خود وہی مدرسے کے قدرے فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ دل دھڑک دھڑک کر ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ اس لڑکے کی بات جھوٹ ہو، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ محراب مدرسے پہنچنے کے تقریباً 2.5 گھنٹے بعد ایک لڑکی کے ساتھ مدرسے سے نکلی اور پاس سے گزرتے رکشے کو روک کر اس میں بیٹھ گئی تھی۔ یہ بات کو لگا اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ ایسا کون سا ضروری کام تھا جس کے لیے وہ یوں سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر مدرسے سے نکل سکتی تھی، جبکہ اسے اپنے علاقے اور حویلی کے سخت ترین اصولوں کا بھی پتا تھا۔ خون آنکھوں میں کیسے اترتا ہے کوئی اس لمحے بعد لطیف سے پوچھتا۔ اس لمحے اس میں اتنی سی بھی ہمت نہیں رہی تھی کہ اس کا پیچھا ہی کر سکتا۔ بہت سے لمحے وہیں بیٹھ کر خود پر ضبط کرنے کے بعد شام ڈلے بلاخر وہ وہیں سے شکستہ دل واپس لوٹ آیا تھا۔ اسی روز شام میں محراب کے مدرسے سے واپسی کے بعد اس نے اسے چھت پر بلا لیا تھا۔ دونوں سردار اس وقت ڈیرے پر تھے، جبکہ حویلی کی بیگمات روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھی۔ محراب دھڑکتے دل کے ساتھ موقع دیکھ کر چھت پر چلی آئی تھی۔ ابا چارپائی پر چت لیٹا، ایک ٹانگ موڑ کر دونوں بازو سر کے نیچے دھرے تاروں بھرے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چھت پہ آتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آؤ بیٹھو، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ خیریت؟ وہ قدرے پریشان تھی۔ ابا نے نگاہیں اس کے سبیز چہرے پر جما دی۔ کچھ بات کرنی تھی؟ جی کہیں۔ دونوں ہاتھ گود میں دھرے اور اس کے پہلو میں ٹک گئی تھی۔ ابا نے اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنا بھاری مضبوط ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں محراب اسی مہینے ہماری شادی ہو جائے۔ ابو اور تایا ابو کو یقیناً کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کی رائے لے رہا تھا۔ محراب کی پلکیں چکی تھی۔ ہماری شادی تو طے ہے، پھر یوں اچانک جلدی کی وجہ؟ کچھ خاص نہیں، بس مکمل طور پر اپنی دسترس میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں۔ کیا آپ کو کوئی خوف لاحق ہے؟ نہیں، تو پھر جلدی کر کے سب کی نظروں میں ہمارے تعلق کو مشکوک کرنے کی کوشش مت کریں۔ وہ کسی اور خیال سے کہہ رہی تھی۔ ابا نے اسے کسی اور خیال سے لیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔
उस लड़के का क्या बना? सबक सिखाया आपने उसे? इबाद की गहरी सांस भरकर नजर फेर लेने पर वो मौजू बदलते हुए बोली थी। जवाब में इबाद ने अपना हाथ उसके हाथों से हटा लिया था। अब तो परेशान ही करेगा ना वो मुझे? नहीं, लेकिन बेहतर है तुम रुखसती तक मदरसे ना जाओ। क्यों? वो परेशान हुई थी। इबाद ने नजरें फेर के उसके चेहरे पर जमाई। मैं कह रहा हूँ, क्या ये काफी नहीं है? काफी है, मगर यूं अचानक। बस मैं नहीं चाहता उस लड़के के बाद फिर कोई और तुम्हें तंग करे और मैं अपने सारे जरूरी काम छोड़कर उससे दुश्मनी मोल लेता पूरी। ठीक है, कल मैं मदरसे वालों को कहूंगी कि मैं नहीं आ सकती। अब जाऊं? हाँ जाओ, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। वो कहना चाहता था कि वो थोड़ी देर तन्हा रहना चाहता है, मगर उसने उसे किसी उलझन में डालना मुनासिब न समझा। मेहराब कदरे परेशान सी उसके पहलू से उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। अगले रोज मेहराब को मदरसे छोड़ने के बाद वो सीधा डेरे पर आया था। सरदार अब्दुल रहीम और सरदार अब्दुल लतीफ उस वक्त वहीं मौजूद थे। इबाद ने बड़े तरीके के साथ अपनी जल्द शादी की ख्वाहिश उनके सामने रख दी थी। वो नहीं चाहता था कि मेहराब के साथ उसका रिश्ता किसी भी आजमाइश की भीड़ चढ़े। एक तरह से उसे मेहराब अब्दुल करीम पर अंधा यकीन था। सरदार अब्दुल रहीम ने उसकी ख्वाहिश हामी भर ली थी। जरून उस वक्त पाकिस्तान नहीं आ सकता था। 2 माह बाद उसकी होने वाली शादी 2 हफ्ते बाद होना तय पा गई थी। इबाद ने तय कर लिया था वो बिना मेहराब से कोई वजाहत लिए पूरे खलूस के साथ उसे अपनी जिंदगी में शामिल करेगा। डेरे से हवेली वापसी पर उसने हवेली की खवातीन को भी ये खुशखबरी सुना दी थी। अब उसे शाम का इंतजार था। मदरसे से मेहराब अब्दुल करीम की वापसी पर उनसे ये सरप्राइज देना चाहता था, मगर उसकी नौबत ही नहीं आई। मेहराब अब्दुल करीम उस रोज मदरसे से वापस ही नहीं आई थी। मदरसे वालों की बकौल वो किसी जरूरी काम का उज़र पेश करके छुट्टी से पहले ही मदरसे से रुखसत हो गई थी। पांव तले जमीन निकलना और सर पर आसमान गिरना किसे कहते हैं, इबाद अब्दुल लतीफ को उस लम्हे पता चला था। अभी कल ही तो उसने उसे मदरसा छोड़ने का कहा था और आज वो गायब हो गई थी। क्यों? उसने तो कहीं कोई कोताही नहीं की थी। सुबह उसे मदरसे की महफूज इमारत में उतार कर शाम में वो खुद उसे उसी महफूज पनाहगाह से पिक करता था। फिर वो झूठ बोलकर कहीं गायब क्यों हुई थी? किसी हथौड़े की तरह ये क्यों उसके दिमाग को तोड़ फोड़ रहा था। शाम ढल रही थी, मगर वो हवेली वापस जाने के बजाय शहर की एक एक सड़क, एक एक चप्पा छान रहा था। वो घर जहां उसने उस रोज उसे किसी लड़की के साथ जाते देखा था, उसे भी ताला लगा हुआ था। मदरसे के सीसीटीवी कैमरे में उसे वाज़ेह मदरसे के गेट से अकेले निकलकर कुछ ही फासले पर खड़ी एक सफेद रंग की गाड़ी में बैठते हुए देखा जा सकता था। कोई क़यामत थी जो उस शाम अब्दुल लतीफ के दिल पर ढह गई थी। आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। उसका बस न चाह रहा था वो गमो गुस्से में सारी दुनिया को तहस नहस कर दे। लाल हवेली की बेरहम बुलंद दीवारों तक रात के मेहराब अब्दुल करीम के भागने की खबर पहुंच गई थी। मरियम बेगम तो ये सुनते ही बेहोश हो गई थी, जबकि हवेली की दीगर खवातीन पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। नायाब अब्दुल करीम की इस हवेली में नागहानी मौत के ठीक 7 माह बाद वहां मेहराब अब्दुल करीम की इबरतनाक मौत का फरमान जारी कर दिया गया था। उसकी पैदाइश नायाब की पैदाइश से ठीक 7 माह बाद हुई थी और अब उसकी मौत का फरमान भी उसकी मौत के ठीक 7 माह बाद तय हो गया था। पूरे 7 माह बाद उस हवेली में उतरने वाली एक खून आशाम रात थी। तवील सफर के बाद जिस वक्त मेहराब को होश आया, शाम ढल रही थी। वो पट्टी जो उसे बेहोश करते वक्त उसकी आंखों पर बांधी गई थी अब नहीं थी। आंखें मसलते हुए उसने इर्द गिर्द देखा। वो एक बेहद खूबसूरत डेकोरेटेड घर था, नया बना हुआ सजा सजाया खूबसूरत घर। उसे याद आया जब वो मदरसे से अपनी दोस्त गुजाला की इत्तला पर कि उसका कजन इबाद किसी इमरजेंसी में बाहर उसे लेने आया है, क्लास इंचार्ज को बताकर निकली थी तो दिन था। दिल में सर उठाते मुख्तलिफ वसवसों को रोनती वो सड़क पर बिल्कुल इबाद जैसी गाड़ी देखकर मुतमईन हो गई थी। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि उसके साथ आने वाले अगले चंद लम्हों में क्या होने वाला है। गाड़ी में उसके बैठते ही किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा था, साथ ही उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। मेहराब समझ ही न सकी कि अचानक उसके साथ क्या हो गया है। उसका सर तेजी से चकराया और अगले कुछ ही लम्हों में वो होशो हवा से बेगाना हो गई थी।
وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے بے ہوش ہوئے کتنا وقت گزرا، تاہم وہ اتنا ضرور جان گئی تھی اس کے ساتھ وہ انہونی ہو چکی ہے جس کا اسے ڈر رہتا تھا۔ لال حویلی کے بند در و دیوار اور مکین اب اس پر حرام ہو چکے تھے۔ دل تھا گویا پسلیوں میں ہی دم توڑ گیا تھا، جبکہ آنکھیں یوں برس رہی تھیں جیسے وہ خود اپنی موت پر رو رہی ہوں۔ اسے ہوش میں آئے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا جب کمرے کا دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھلا اور اگلے ہی لمحے زارون عبدالرحیم چہرے پر ہلکی سی فخریہ مسکراہٹ سجائے اس کے مقابل چلا آیا تھا۔ محراب کی آنکھیں اسے دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ تم؟ اسے جیسے اپنی بینائی پر شک ہوا تھا۔ جواب میں زارون کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ ہاں میں، کیوں اور بھی کسی مرد کے ساتھ کوئی دشمنی ہے کیا تمہاری؟ اس کے بالکل قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے اس کے گالوں کو چھوا۔ وہ ہراساں سے بدک کر دور ہوئی۔ نہیں، تم اتنا نہیں گر سکتے، اپنی سگی چچا زاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم؟ اسے ابھی تک اپنی بصارت پر یقین نہیں تھا۔ زارون مزے سے مسکراتے ہوئے زمین پر اس کے پہلو میں ساتھ چپک کر بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا لگا اتنی آسانی سے میں تمہیں مسز آباد ہونے دوں گا؟ ارے پاگل، ایک تمہیں ناک ہونے کے لیے تو تمہاری سگی بہن اور اپنی سگی چچا زاد کزن کے کمرے میں آدھی رات کو اپنا دوست گھسا کر اسے بے موت مروایا اور تم نے سمجھ لیا میں یوں آسانی سے نہایت شرافت کے ساتھ تمہیں کسی اور کے ساتھ زندگی گزارتے دیکھ لوں گا؟ نہیں محراب، اتنا بڑا دل اور ظرف نہیں ہے میرا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے گرد پھیلا دیا۔ محراب کو لگا جیسے ہی اس کا وجود پہ کسی نے بم سے بلاسٹ کر دیا ہو۔ اس میں اتنی سی ہمت بھی نہیں رہی کہ وہ اپنے کندھے کے گرد سے اس کا بازو جھٹک دیتی۔ دل کا وہم سچ بن کر سامنے آ گیا تھا۔ بے ساختہ اس کو اپنی ماں کا خوشی سے دمکتا چہرہ یاد آیا۔ وہ کتنی مسرر اور مطمئن تھی کہ زارون ابروڈ چلا گیا ہے، اب ان کی بیٹی کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ خوشی سے دمکتا وہ چہرہ مدرسے سے اس کے غائب ہو جانے کی خبر پر دکھ سے کیسے سفید پڑا ہوگا وہ واضح محسوس کر سکتی تھی۔ اپنی مہربان ماں کے ساتھ بھی اسے بعد عبداللطیف کی ستاروں سے چمکتی نگاہیں یاد آئی تھیں جو اس کی طرف اٹھتی تھیں تو ان کی روشنی مزید بڑھ جاتی تھی۔ اسے یاد آیا وہ اسے جلد شادی کا خواہاں تھا۔ اس نے اسے مدرسہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ پتہ چلا ہوگا وہ مدرسے میں نہیں ہے تو اس پر کیا بیتی ہوگی۔ حویلی کے مردوں نے اس کے غائب ہونے کو کیا رنگ دیا ہوگا۔ حویلی کی عورتوں پر اس کی گمشدگی کیسی قیامت بن کر ٹوٹی ہوگی۔ جیسے جیسے اسے خیال آ رہا تھا اس کا دل گہرے پتال میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسے نایاب یاد آئی، وہ نایاب جو اسے پورے 7 ماہ بڑی تھی، جو اس سے زیادہ ذہین، حویلی میں اس سے زیادہ چہیتی، زیادہ سمجھدار تھی، مگر زارون عبدالرحیم نے اسے ہرا دیا تھا۔ اس کی پاکیزگی جس کی گواہی پورا علاقہ دیتا تھا، پھر بھی اسے موت کی سزا ملی تھی۔ بچپن سے جوانی تک اس کے گزرے ایک ایک پل کے گواہ اس کے اپنے رشتوں نے اس پر بدکرداری کی مہر لگا دی تھی۔ زارون عبدالرحیم نے خود کو صحیح رکھنے کے لیے اسے سب کی نظروں میں غلط ثابت کر دیا تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ اب جبکہ وہ عباد عبداللطیف کی منکوحہ تھی، خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ تبھی اس نے زارون کو کہتے سنا، کیا ہوا؟ ڈر گئی مجھ سے؟ ارے پاگل، بتایا تو تھا تمہیں، تم حویلی کے کسی مرد کی گولی کا نشانہ نہیں بنو گی، تمہیں میں اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، ٹرسٹ می۔ اس لمحے اس شخص کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ محراب نے ہارے ہوئے انداز میں سر گھٹنوں میں ٹکا دیا۔ اس کے دل کی بے چینی اور وہم غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ زارون عبدالکریم اس کی زندگی میں تباہی لے آیا تھا۔ جب درد پرانے ہو بیٹھے، جب یاد کا جگنو راکھ ہوا، جب آنکھ میں آنسو برف ہوئے، جب زخم سے دل زندہ ہوں، تب دل کو دھڑکنا یاد آیا۔ جب کرب کی لمبی راہوں میں احساس کے بال سفید ہوئے، جب آنکھیں بے سلاب ہوئیں، جب چند چڑھا بے دردی کا، جب ریت پہ لکھی یادوں کو بے مہر ہوا نے چھین لیا، جب یاد رتیں بیدار ہوئیں، تب مجھ پہ کھلا میں زندہ ہوں، تب دل کو دھڑکنا یاد آیا۔ پھر وقت نے کچھ انگڑائی لی، پھر سوچ کی قبر سے دھول اڑی، پھر پیار کا برزخ بھول گیا۔ ایک ہجر سے کیا آزاد ہوئے، سو ہجر نئے ایجاد ہوئے، پھر اشک میں دریا قید ہوا، پھر دھڑکن میں بن چال پڑے،
پھر عشق کا جوگی گلیوں میں تقدیر کا سانپ اٹھا لایا، پھر عشق کا جنگل سبز ہوا، پھر زلف کے تیور شام ہوئے، اس شام میں پھر مہتاب چڑھا، پھر ہونٹ کی لرزش گیت بنی، پھر درد زلیخا بن بیٹھا، پھر کرب کا قرب جوان ہوا، پھر مجھ پہ کھلا میں زندہ ہوں، پھر دل کو دھڑکنا یاد آیا۔ لال حویلی کی اونچی دیواروں میں محراب عبدالکریم کے اغوا کا وہ دوسرا دن تھا جو سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ عباد نے بے حد خاموشی کے ساتھ اسے طلاق دے دی تھی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں سگریٹ کے نہ جانے کتنے پیکٹ اس نے پھونک ڈالے تھے۔ دل پر جو لگا تھا بڑا گہرا وار تھا۔ محراب عبدالکریم اس کے ساتھ جھوٹ بول سکتی ہے، دھوکہ دے سکتی ہے، اس نے تو اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی یہ تلخ حقیقت اسے برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ محراب کی دوست غزالہ نے بمشکل اس سے رابطہ کر کے اس تک محراب کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا اس کا خط پہنچایا تھا، اور یہی وہ خط تھا جس کے بعد اس نے اسے طلاق دے کر اس کا فیصلہ حویلی کے سرداروں کے سپرد کر دیا تھا۔ محراب نے لکھا تھا، السلام علیکم عباد، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت مخلص ہیں، سچا پیار بھی کرتے ہیں، مگر میں معافی چاہتی ہوں، میں چاہتے ہوئے بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ مجھے نفرت ہے لال حویلی کے روایات سے۔ جس دن اس حویلی کے سرداروں نے میری بے قصور بہن کو موت کی گہری نیند سلایا، اسی روز میں نے یہ قسم کھائی کہ میں ان سرداروں سے اپنی بہن کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ جس الزام میں ان ظالم بے حس مردوں نے میری بہن کو موت دی، وہ الزام حقیقت بنا کر ان کے مکروہ چہروں پر کالک ضرور ملوں گی۔ مجھے معاف کر دینا ہے بات، میں نے آپ کا استعمال کیا کیونکہ زارون بہت ہوشیار نکلا، وہ میرے قابو میں نہیں آیا۔ اب علاقے کے لوگوں کو بتانا نایاب عبدالکریم کی بہن محراب عبدالکریم نے کیا کیا ہے۔ ہو سکے تو میری ماں کو میرے گناہ کی سزا مت دینا کیونکہ وہ بے قصور ہیں۔ فقط ایک باغی، محراب عبدالکریم۔ جتنی بار اس نے یہ خط پڑھا تھا اس کے اندر نئے سرے سے توڑ پھوڑ ہوئی تھی، کتنی بار وہ ٹوٹ کر بکھرا تھا، رویا تھا۔ حویلی کے سرداروں نے جس وقت محراب عبدالکریم کی موت کا فیصلہ سنایا، وہ یوں ساکت بیٹھا تھا گویا تن مردہ میں جان ہی نہ ہو، گویا محراب عبدالکریم کی موت سے اسے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ مریم بیگم خود زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب ان کی آنکھیں خشک ہوتی ہیں۔ ایک بیٹی کی المناک موت کے بعد دوسری بیٹی کو کھونے کی ہمت ہی نہیں تھی ان کے اندر۔ تبھی ہمہ وقت چائے نماز پر بیٹھی وہ بس ایک ہی دعا کرتی تھی کہ محراب زندگی میں کبھی لوٹ کر حویلی نہ آئے۔ سردار عبدالرحیم نے زارون کو کال کر کے حویلی کے تازہ حالات بتا دیے تھے، اور اس نے ان سے درخواست کی تھی کہ جب تک وہ امریکہ سے واپس نہیں آتا محراب عبدالکریم کی سزا پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ پورے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد حویلی میں سب سے بات کر کے وہ محراب کے پاس آیا تھا جو پچھلے 24 گھنٹے سے بھوکی پیاسی بیٹھی بس رو رہی تھی۔ ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ مسکراتی نگاہوں سے اس کا مرجھایا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ اس کے قریب ہی ٹک گیا تھا۔ وہ پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہی تھی۔ پوچھو گے نہیں کیا خوشخبری ہے؟ اس وقت محراب کی حالت اسے لطف دے رہی تھی، وہ چپ رہی تھی۔ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں، تمہارے بعد عبداللطیف صاحب نے طلاق دے دی ہے تمہیں، اور اس کے طلاق دینے کے بعد حویلی کے سرداروں نے تمہاری بہن کی طرح تمہارے لیے بھی موت کی سزا طے کر دی ہے۔ آسان لفظوں میں اب اگر تم حویلی جاتی ہو تو تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اب آپ بتاؤ آگے کیا پلاننگ ہے تمہاری؟ وہ اتنا مطمئن اور مسرور تھا کہ محراب برستے آنسوؤں کے ساتھ حیرانی سے فقط دیکھتی رہ گئی تھی۔ کسی انسان کا ایسا گھناؤنا شیطانی روپ بھی ہو سکتا ہے، اسی آنکھوں کو دیکھ کر بھی یقین ہی آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ یقین ہی آ رہا؟ لو ریکارڈنگ سن لو، مجھے پتا تھا تمہیں یقین نہیں آئے گا، اسی لیے کال ریکارڈ کر لی۔ اب حویلی بات ہوئی ہے، جو تازہ حالات ہے وہی بتا رہا ہوں تمہیں۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر مسکرایا۔ محراب کے برستے آنسوؤں میں مزید شدت آ گئی تھی۔ کتنا آسان تھا اس شخص کے لیے کسی بھی زندگی کو ادھیڑ کر رکھ دینا۔ موبائل کے اسپیکر سے کمرے میں سوئے سردار عبدالرحیم کی وسیلی آواز گونج رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے سنتی گئی اس کا وجود بے جان ہوتا گیا۔ واپسی کے سارے دروازے بند ہو گئے تھے، زندگی کے سارے دروازے بھی بند ہو گئے تھے۔ زارون نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھ دیے تھے۔ آ گیا یقین؟ چلو اب میں تمہیں بتاتا ہوں یہ سب ہوا کیسے۔ اصل میں تم نے بھی وہی نایاب والی غلطی کی، میرے منہ پر مجھے رد کر دیا۔ صرف رد نہیں، وارن بھی کر دیا۔ ذرا سوچو کیسے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ سکتا تھا۔
بہت سوچا کیا کروں کہ تم خود رو رو کے مجھ سے میری رفاقت مانگو، سوائے میرے اور کوئی تمہارا حقدار نہ ہو۔ بہت سوچ کے یہی حل سمجھ میں آیا کہ تم سے تمہاری پاکیزگی چھین لوں۔ یہ سب آسان نہیں تھا، اس لیے مجھے پوری پلاننگ کرنی پڑی، بالکل ویسے ہی پلاننگ جیسی نایاب کے لیے کی تھی۔ لہٰذا تمہارے کیس میں بھی وہی ہوا۔ دوست کام آیا جسے آدھی رات کو نایاب کے کمرے میں بچھوا کر اس پر اس کی بد کرداری ثابت کی۔ پہلے داڑھی رکھوائی، پھر اسے اسی مدرسے میں سفارش کر کے بلا معاوضہ ملازمت پر لگوایا جہاں بابا نے تمہارے داخلے کی اجازت دی تھی۔ صرف میری دوستی میں اس نے شرافت کا چوگا پہن کر مدرسے کی سادہ لو انتظامیہ کا اعتماد جیتا، لیکن صرف اس کا کردار کافی نہیں تھا، اس لیے اس کے ساتھ ساتھ غزالہ کی مدد لینی پڑی۔ غزالہ کو تو جانتی ہو نا تمہاری دوست، وہی دوست جو تم سے اور مدرسے والوں سے جھوٹ بول کر، صرف میرے حکم پر تمہیں اپنی بیمار ماں کی جھوٹی کہانی سنا کر، بے وقوف بنا کر اپنے گھر لے جاتی رہی اور تمہارے سامنے اپنی معذور ملازمہ کو اپنی ماں بنا کر تمہاری ہمدردی حاصل کرتی رہی۔ تمہارے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ میں نے یہ سب کیوں کیا۔ چلو بتا دیتا ہوں، کیا یاد کرو گی تم بھی کہ کیسے سچے کھرے انسان سے پالا پڑا تھا تمہارا۔ ڈیئر محراب عبدالکریم، میں نے یہ سب تمہیں تمہارے بعد کی زندگی سے نکالنے کے لیے کیا۔ اب تم لاکھ چیخ کر سب کو بتاتی رہو کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ شیطانی کھیل کھیلا ہے، مگر کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ میں تو پاکستان میں ہی نہیں ہوں۔ ہا 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 ہا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ دل کھول کر ہنسا۔ محراب ساکت بیٹھی اسے سنتی اور دیکھتی رہی تھی۔ کتنی بولی ہونا تم بھی، بلکہ نہیں، تم تو بے وقوف ہو۔ میں نے کہا میں بعد عبداللطیف کے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں اور تم نے یقین کر لیا۔ اچھی طرح مجھ سے واقف ہونے کے باوجود یقین کر لیا تم نے۔ کتنی حیران کن بات ہے نا۔ اس بار اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ محراب نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ دور رہو مجھ سے زارون عبدالرحیم، مت بھولو کہ اللہ سے بڑا پلانر اور کوئی نہیں۔ جب وہ کسی ظالم کی رسی کھینچنے پر آتا ہے نا تو اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔